अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो आज अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया है। मरीम नवाज़ के प्रोटोकॉल की गाड़ी से मुबैना तौर पर एक नौजवान की हलाकत हो गई है और ये नौजवान जो है ये ज़द में आया है इस प्रोटोकॉल की गाड़ी के, जिसकी वजह से ये जाँ बहक हो गया और इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। इसके अलावा जी आपको बताएं कि बुशरा बीबी साहिबा के टेस्ट नहीं हो सके। कल क्लियर कट किस्म की इंस्ट्रक्शन थी जज साहब की, इसके बावजूद भी जेल इंतज़ामिया ने बुशरा बीबी साहिबा के जो टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह, एंडोस्कोपी वगैरह, वो नहीं करवाई है। उसकी वजह क्या आपके सामने रखते हैं। आज इमरान खान साहब की अहम मुलाकात होने जा रही है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ थोड़ा सा तज्जिया भी आज मैं दूंगी कि खान साहब ने जो कल के रोज़ गुफ्तगू की है उसके ऊपर ज़ाहिर है उसकी बाज़गश्त बड़ी गहरी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और थोड़ा सा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी आज आपके साथ शेयर करूँगी मैं कि किस तरह से बात बहुत चुके ये होती है कि जी सोशल मीडिया पर बड़ी गालन गलोच होती है और ख़वातीन एंकर्स को ये वो बड़ा कुछ सुनना पड़ता है। और मैं आमतौर पर इसकी शिकायत कभी नहीं करती, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप सोशल मीडिया पर अपनी राय का इजहार करते हैं तो उसके ऊपर कुछ लोगों को वो पसंद भी आता है, कुछ लोगों को नहीं भी पसंद आता। तो हर कोई अपने मर्ज़ी और अपने मंशा के मुताबिक उसके ऊपर रद्दअमल भी देने का मजाज है। बाज़ लोग इखलाक से गिरी हुई तरीके से बात करते हैं, बाज़ लोग पढ़े लिखे होते हैं, वो बड़ी जेन्युइन अंदाज से, बड़े अच्छे अंदाज से, गुफ्तगू से, महज़ब तरीके से तनकीद करते हैं। तो हर कोई अपनी अपनी तरबियत और अपनी अपनी तालीम और माहौल के मुताबिक ही यहाँ करता है ख़ुद को। तो बहरहाल मैं इसलिए इस बात के ऊपर कभी ज़्यादा वावेला नहीं करती कि वो किसी ने मुझे ये क्यों कह दिया, वो क्यों कह दिया। लेकिन आज जो मैं आपसे कुछ चीज़ डिस्कस करूँगी वो ज़रा इंटरेस्टिंग है, आपको उस पर यकीनी तौर पर दिलचस्पी भी होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी जो अफसोसनाक वाक़या है उसके ऊपर थोड़ी बात कर लें। मरीम नवाज़ से जो प्रोटोकॉल है उसकी गाड़ी से एक शख्स, एक लड़का जाँ बहक हो गया और ये काफ़िला जा रहा था जी, बताया ये जा रहा है नारोवाल की तरफ, और उसके डाले से, जो सरकारी डाला होता है वीगो गाड़ी जिसको आमतौर पे बोला जाता है, उससे ये बच्चा जो है या लड़का जो है ये उसकी ज़द में आया और फिर वहीं पर इसकी डेथ हो गई। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। और उसके बाद मैंने देखा कि ये ख़बर यूं ही मुख्तलिफ रिपोर्टर्स ने शेयर की हुई थी कि जी ये प्रोटोकॉल की गाड़ी से जो है लड़का जाँ बहक हो गया है। उसके बाद कुछ लोगों ने आकर इसकी इस तरीके से ट्विस्टिंग शुरू कर दी कि जी ये जानबूझकर मरीम नवाज़ के ऊपर डाला जा रहा है और ये बेसिकली उन पे गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वगैरह वगैरह। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि भाई ये मरीम नवाज़ पे इल्ज़ाम कैसे हो गया। अगर एक ख़बर यूँ शेयर हो रही है कि मरीम नवाज़ के प्रोटोकॉल से कोई शख्स उसकी ज़द में आके जाँ बहक हो गया है, तो मरीम नवाज़ पे कैसा इल्ज़ाम है। कोई ये तो नहीं कह रहा कि मरीम नवाज़ ने जानबूझकर उसको मरवा दिया है, खुदा न खास्ता। और ना ही कोई ये कह रहा है कि जी उसमें बाकायदा मरीम नवाज़ कोई ख़ुद गाड़ी चला रही थी और उन्होंने कोई कुचल दिया उसको। तो एक हादसा है, नहीं होना चाहिए। और ये हादसा इसलिए नहीं होना चाहिए ख़ास तौर पर कि जब प्रोटोकॉल के साथ आप सैकड़ों गाड़ियों का, दर्जनों गाड़ियों का काफ़िला लेकर, कारवां लेकर गुज़र रहे होते हैं, तेज़ स्पीड से जा रहे होते हैं, तो बिल्कुल बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि ये जो बेचारे लोग हैं, आम आवाम, ये तो आप लोगों के लिए कीड़े मकोड़ों की हैसियत रखते हैं। ये तो ऐसे होते हैं जैसे इनकी जान कोई अहमियत ही नहीं रखती। तो ये एक हादसा है, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन इस चीज़ को इसी वजह से प्रोटोकॉल्स वगैरह को बार बार तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि ये एक तो डिफरेंस क्रिएट करता है कि जी ये हुक्मरान है और जैसे बाकी अवाम जो है वो कमी कमीन है, कि जो हुक्मरानों की गाड़ियों ने गुजरना होता है तो घंटों रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं और उनको बेचारों को कहीं पहुंचने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये वो अब उसकी अपनी वजूहत हैं कि जी सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, इस वजह से उनको तेज़ी से गुजारना होता है और इस वजह से रोके जाते हैं बाकी जो आम ट्रैफिक के मामलात हैं। लेकिन इसका कोई बेहतर मैकेनिज़्म होना चाहिए। और ये जो तरीक़ाकार है कि जी जो ज़रूरी सिक्योरिटी की गाड़ियाँ वो ज़रूर साथ हों, लेकिन इतने बड़े बड़े कारवां रखने का मुझे मकसद आज तक समझ नहीं आया। और फिर ये सारी जो मेंटेनेंस है इन कारवाओं की, गाड़ियों में बेहतरीन किस्म की गाड़ियाँ होती हैं ये, फिर इनकी मेंटेनेंस, फिर इनके फ्यूल वगैरह के जो पैसे हैं, ये सब आवाम की जेब से निकलता है। तो इतना ज़्यादा आखिर क्या ज़रूरत है इतनी ज़्यादा गाड़ियों की, ये आज तक मुझे कोई समझ नहीं आई। जो सिक्योरिटी एक ज़रूरी है वो ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन बिला वजह की ये दर्जनों गाड़ियाँ क्यों चल रही होती हैं साथ, इससे आज तक कोई फ़ायदा तो समझ में नहीं आया सिवाय नुकसान के। और ये
اس کو پرسنلی مریم نواز پہ اٹیک پتہ نہیں کیوں سمجھا جا رہا ہے. غلطی ہے پروٹوکول والے چلانے والے ڈرائیور کی، جو بھی اس کو دیکھ رہا تھا، گاڑی کو چلا رہا تھا، کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اب خان صاحب کے معاملے میں بھی ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ لانگ مارچ چل رہا تھا تو آزادی کنٹینر جس پہ خان صاحب سوار ہوا کرتے ہیں عام طور پر، تو وہ جو کنٹینر ہے اس کی زد میں آ کر چینل 5 کی ایک خاتون رپورٹر تھیں، وہ جاں بحق ہو گئی تھیں. تو وہ بھی ایک حادثہ تھا، ایک افسوسناک واقعہ تھا انتہائی. پھر خان صاحب نے اس وقت وہ لانگ مارچ اس دن روک بھی دیا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کے گھر میں بھی گئے، شاید یہ تو مجھے یاد نہیں اب صحیح سے خان صاحب خود گئے تھے یا پی ٹی آئی کے کچھ لوگ گئے تھے، لیکن بہرحال وہ جو واقعہ تھا افسوسناک تھا. تو یہ حادثہ ہے، حادثہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو اس طرح سے کور کرنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ بعد میں میں نے دیکھا ہے تو اس لڑکے کی، نوجوان کی والدہ کی اور اس کے چچا کی ویڈیو بھی سامنے آ چکی ہے، جس میں وہ برملا بتا رہے ہیں کہ یہ قافلہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا تھا اور انہی کی گاڑی کی، پروٹوکول کی گاڑی سے جو ہے ٹکر سے یہ نوجوان جاں بحق ہوا ہے. تو بہرحال ان کی جو والدہ ہیں لڑکے کی، انہوں نے انصاف کا مطالبہ کیا مریم نواز سے. مریم نواز کیا کسی کو انصاف دیں گی؟ وہ تو جس سیٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں وہ تو بیٹھی ہی ایک ناانصافی کے ساتھ ہیں، تو وہ کیا کسی کو انصاف دیں گی؟ تو بہرحال جی افسوسناک واقعہ ہے. میرا خیال ہے اس غریب خاندان کی یقینی طور پر دادرسی ہونی چاہیے. دوسری طرف مریم نواز صاحبہ کے ایک اور فیصلے نے، یعنی جو انہوں نے روٹی سستی کرنے کا زبردستی فیصلہ مسلط کیا ہوا ہے، اس کے اوپر شدید قسم کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ امپلیمنٹ کرانا مشکل ہے اور احتجاج ہوگا، اور آج یہی صورتحال ہے. نان بھائیوں نے آج ہڑتال کر رکھی ہے اور اس کی وجہ سے راولپنڈی وغیرہ میں بالکل آپ کو کوئی تندور کھلا ملنا مشکل ہے آج کے روز، اور کافی زیادہ لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے. خاص طور پہ وہ مزدور وغیرہ ظاہر ہے جن کے گھر یہاں پر نہ ہوں، وہ پھر کہیں باہر نکلتے ہیں کھانے وغیرہ کے لیے، تو ان کو بھی روٹی دستیاب نہیں ہو رہی، تو وہ کافی زیادہ پریشانی کا شکار ہیں. تو روٹی سستی کیا ملنی تھی، آج مہنگی روٹی بھی ایون نہیں مل رہی ہے. اور یہ معاملہ ابھی یہاں پر لگ نہیں رہا ہے کہ سمٹے گا. اس کے اوپر ضروری ہے کہ سیریس طور پر اس معاملے کو دیکھا جائے. بشرا بی بی صاحبہ کے پیٹ میں شدید تکلیف ہے، درد ہے، جلن ہے، اور وہ مسلسل اپنی خرابی طبیعت کی شکایت کر رہی ہیں. خان صاحب بھی ہر پیشی کے اوپر یا جو بھی ان کی ہیئرنگ ہوتی ہے اس کے اوپر رپورٹر سے جب بات کرتے ہیں تب بھی وہ بھی اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے. متعدد بار وہ اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ ان کو جان سے مارنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے، انہیں زہر دیا جا سکتا ہے، انہیں کچھ کیمیکلز پلائے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور ان کی طبیعت مسلسل خراب ہے. اور بار بار اس خدشے کے اظہار کے باوجود بھی ایسا نہیں ہو رہا کہ انہیں پراپر میڈیکل ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہو. دیا بھی جاتا ہے تو ایک فارمل سا چیک اپ ہوتا ہے جو سامنے سے ہی ان کو دیکھ کر اور اس کے مطابق کوئی دوائی دے دی جاتی ہے، لیکن ایک پراپر بلڈ ٹیسٹ یا انڈوسکوپی جس سے باقاعدہ ان کے مسئلے کی پہلے ڈائگنوز تو ہو کہ ہوا کیا ہے، تشخیص تو ہو، پھر اس کے بعد آپ اس کی دوائی دیں، ایسی کوئی صورتحال ابھی تک نہیں ہوئی. کل خان صاحب نے پیشی کے موقع پر جج صاحب کو باقاعدہ خود پرسنلی مخاطب کر کے یہ ریکویسٹ کی تھی، اور جج صاحب نے آرڈر بھی دیا تھا کہ بشرا بی بی صاحبہ کے کمپلیٹ چیک اپ کروائے جائیں، بلڈ ٹیسٹ کرائے جائیں، ڈاکٹر عاصم کے تھرو ان کی نگرانی میں کرائے جائیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. میں نے جیسے پہلے آپ سے کہا تھا جج صاحب تو بہت سارے احکامات دے دیتے ہیں لیکن عمل درآمد انہی احکامات پر ہوتا ہے جہاں سے اپروول کہیں اور سے ہوتی ہے. تو یہی صورتحال اس دفعہ ہوئی ہے. بشرا بی بی صاحبہ کے بلڈ ٹیسٹ نہیں ہو سکے، اور یہی جیل انتظامیہ بضد ہے کہ صرف سرکاری ہسپتال سے، جو جیل کا ہسپتال ہے یا وہاں سے، یا پھر پیمز ہسپتال سے، سرکاری صرف ہسپتال سے جو ہیں ان کے بلڈ ٹیسٹ ہو سکتے ہیں، ادروائز کوئی پرائیویٹ جہاں سے ان کا اعتماد ہو وہاں سے ان کے بلڈ ٹیسٹ نہیں ہو سکتے. ویسے تو یہ ایس او پیز کے مطابق یوزلی ہوتا یہی ہے کہ جو قیدی ہوتے ہیں ان کے سرکاری ہاسپٹلس میں ہی علاج ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ڈیفرنٹ نوعیت کا کیس، اور یہاں پر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال یہ کہ سرکار کے عملے کے اوپر، سرکاری اسپتال کے اوپر یہ لوگ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں جب آپ کچھ ایسا انہیں دے ہی نہیں رہے، بقول اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان یا بشرا بی بی صاحبہ بلا وجہ کسی وہم میں مبتلا ہیں کہ جی انہیں کچھ زہر دیا جا رہے ہیں، ایسی اگر کوئی بات نہیں ہے تو پھر تو آپ کو اس بات میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ کہیں کہ بھی جہاں سے مرضی دنیا کی جس مرضی لیب سے آپ ٹیسٹ کروا لیں، جب ایک چیز ایسی ہے ہی نہیں تو وہ ثابت بھی نہیں ہوگی تو آپ کروانے دیں تاکہ ان کا شک دور ہو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. لیکن جب یہ رکاوٹ ڈالی جاتی ہے تو شک میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی شخص یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ جو رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے اس کی وجہ یہی لگ رہی ہے کہ واقعی کچھ دال میں کالا ہے. تو یہ ایک اب معاملہ پہلے تو صرف الزامات یا اس پر تردید کے حوالے سے ایک ٹاک شوز تک محدود تھا، لیکن اب یہ معاملہ کافی سنجیدہ لگ رہا ہے، کیونکہ خان صاحب جب کل جس طرح سے بولے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے باقاعدہ نام لے کر عاصم منیر صاحب کا، اور جس طرح سے انہیں باقاعدہ غصے کا اظہار کیا ہے،
تو یہ ایک اب سیریس معاملہ ہے، اس کے اوپر میرا خیال ہے مسئلے کو کسی طرف لگنے کی ضرورت ہے، اور یہ یقینی طور پر بلڈ ٹیسٹ جو ہیں ان کے آٹومیٹکلی یہ بات ثابت کر سکتے ہیں کہ ان کی بات میں کتنی سچائی ہے یا نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں بات جو ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے، لیکن ابھی تک ایسا ہو نہیں سکا۔ اب پی ٹی آئی یقینی طور پر اس کو دوبارہ سے کورٹ لے کے جائے گی معاملے کو کہ ان کی تسلی کے مطابق کیوں ٹیسٹ وغیرہ نہیں کرائے جا سکے۔ دوسری طرف آج عمران خان صاحب سے مزمل اسلم صاحب کی، مشیر کے پی وزیر خزانہ کے جو ہیں ان کی، رؤف حسن صاحب کی، شبلی فراز کی، حامد رضا صاحب کی، صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہیں، اور عاطف خان شیخ وقاص اکرم صاحب کی ملاقات ہونے جاری ہے، اور یہ ملاقات کے لیے جو نام ہے یہ خود خان صاحب نے فائنل کیے ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے کچھ نام فائنل کیے تھے، لیکن کچھ لوگوں کو جانے کی اجازت دی گئی تھی جبکہ کچھ لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ تو آج کے روز ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ کون کون ملاقات میں کامیاب ہوتا ہے اور کیا صورتحال نکلتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو دیکھ رہی تھی میں لوگوں کو، تو اس میں خاص طور پر خان صاحب جو ہیں وہ کے پی کے معاملات بھی ڈسکس کریں گے۔ ظاہر ہے جو خزانہ امور سے متعلق مزمل اسلم صاحب سے ملاقات ہے وہ اسی مقصد کی کڑی لگ رہی ہے، اور دوسری طرف جو معاملات ہیں پنجاب کے، اس کے حوالے سے بھی کچھ اہم فیصلے ہونے ہیں، کیونکہ خان صاحب اب چاہتے ہیں کہ پنجاب میں باقاعدہ ایک بڑا مؤثر قسم کا احتجاج ہونا چاہیے اور عوام کو سڑکوں پہ نکالنا چاہیے، تو اس کے حوالے سے بھی کچھ اسپیشل ٹاسک جو ہے ان لوگوں کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی، جو میں بات کر رہی تھی کہ خان صاحب نے جو یہ گفتگو کی ہے اس سے پیچھے کیا نظر آ رہا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جب کوئی شخص بالکل نڈر ہو جاتا ہے، بے خوف ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی کو بھی للکارنے میں کوئی مصلحت کا شکار نہیں ہوتا، اور خان صاحب کی اس اعتماد اور اس جو ایک بے خوفی ہے اس کی مجھے 4 بنیادی وجوہات نظر آتی ہیں۔ پہلی جو وجہ میں بات کروں اگر، تو وہ یہی ہے بظاہر کہ خان صاحب کا ظاہر ہے اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہے بڑا کامل قسم کا، اور وہ اس بات پہ صرف کہتے ہی نہیں ہیں لا الہ الا اللہ کہ جو انسان کو ہر طرح کے خوف سے آزاد کر دیتا ہے، یا آپ ان کی ہر سپیچ میں بات سنتے رہیں، بلکہ اب یہ نظر آتا ہے کہ خان صاحب باقاعدہ اس کو یقین کی حد تک اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں، اور اسی چیز نے واقعتاً ان کو بے خوف کیا ہوا ہے۔ یہ صرف سنانے کے لیے ایک جملے بازی نہیں تھی، بلکہ خان صاحب واقعتاً اندر سے بے خوف ہو چکے ہیں۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ خان صاحب کو اپنے کاز کے اوپر پورا یقین ہے کہ وہ حق اور سچ پہ کھڑے ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ واقعتاً پاکستان کے مسائل کا جڑ ہے مسئلہ، کہ ہم جو ہے آج تک حقیقی طور پر آزاد نہیں ہو سکے۔ ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہم مسلسل ایک غلامی سے نکل کر کسی دوسری غلامی میں ہیں، اور اس غلامی میں ہماری بہت ساری غلامیاں شامل ہیں بیسکلی، کہ ہماری ایک آزاد خارجہ پالیسی نہیں ہے، انٹرنیشنلی ہم لوگ بہت سے ممالک کے دباؤ میں رہتے ہیں، مسلسل 75 سال سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارا اپنا ادارہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں مسلسل آپ کی سول حکومت رہتی ہے، اور آزادانہ بہت سے فیصلے نہیں کر سکی ہے۔ تو خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقی آزادی ہی پاکستان کو صحیح ترقی کی طرف لے جا سکتی ہے، اور ان کا اس کاز پہ اس قدر ایمان ہے کہ وہ اس کے اوپر بالکل بھی 1 انچ پیچھے ہٹنے کے لیے یا اپنے موقف میں نرمی دکھانے کے لیے تیار نظر نہیں آتے۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ خان صاحب کو اپنے لوگوں پر بڑا اعتماد ہے، عمران خان صاحب کو عوام پر اعتماد ہے، اور ان کا یہ پہلے سے کہنا تھا، اب وہ ہم نے دیکھ بھی لیا ہے کہ وہ ہمیشہ سے یہ کہتے تھے کہ لوگ میرے ساتھ ہیں، لوگوں میں اویئرنیس آ گئی۔ پچھلے 2 سال سے آپ نے بہت زیادہ ان کی مختلف تقاریر میں گفتگو سنی، اور یہ ہم نے پھر 8 فروری کو دیکھا بھی کہ ہر طرح کی جبر، فستائیت، دھوکہ اور ہر طرح کی مشکلات کے باوجود بھی لوگوں نے 8 فروری کو نکل کر عمران خان کو ووٹ ڈالا۔ تو اس کا مطلب ہے جو خان صاحب یہ سمجھتے تھے کہ لوگ ان کے لیے باہر نکلیں گے اور ہر طرح کی مشکلات کے باوجود پی ٹی آئی الیکشن جیتے گی، تو یہ بات ان کی درست ثابت ہوئی۔ تو خان صاحب کو آج بھی اس بات پہ اسی طرح کبھی یقین ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، اس لیے وہ بالکل بے خوف ہیں، اس لیے وہ کسی کمپرومائز کی طرف نہیں سوچتے۔ اور جو چوتھی چیز ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ انسان کب بے خوف نہیں ہوتا یا کب وہ خوفزدہ ہوتا ہے، جب اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یار میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، مجھے جیل میں نہ ڈال دیں، میری پارٹی نہ ٹوٹ جائے، میرے سے اقتدار نہ چلا جائے، مجھے بالکل قید تنہائی میں نہ ڈال دیا جائے، میری جان کو نہ خطرہ ہو، میری فیملی کو سفر نہ کرنا پڑے۔ یہی خوف ہوتے ہیں عام طور پر نارملی ہم جیسے عام انسانوں کو۔ تو جب ایک شخص کے اوپر آپ ہر طرح کی چیزیں آلریڈی کر چکے ہیں تو اب اس کے پاس کوئی وجہ نہیں رہ گئی۔ اب کس چیز کا خوف رہ جائے انہیں کہ میری حکومت نہ چلی جائے، تو وہ تو آپ پہلے ہی بھیج چکے ہیں۔ اب انہیں اور کس بات کا خوف ہو کہ میری پارٹی نہ ٹوٹ جائے، تو وہ آپ نے کر کے دیکھ لیا۔ اور انہیں کس بات کا خوف ہو کہ میری جان نہ چلی جائے، وہ آپ نے مختلف دیکھا کہ ان کے اوپر اٹیکس ہو چکے ہیں اور وہ موت سے اب نہیں ڈرتے۔
یہ کہ مجھے جیل میں نہ ڈال دیں، مجھے سزائیں نہ سنا دی جائیں، یہ ہو چکا ہے آلریڈی ان کے ساتھ. تو اب کون سی ایک چیز ہے کہ جی فیملی کو بھی آپ نے سزا سنا دی ہے، ان کی بیوی جو ہے وہ آپ نے جیل میں ڈال دی ہے اور اس کی جان کو بھی خطرہ ہے. تو یہ سب کرنے کے بعد اب آپ مزید اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ اب آپ کے پاس تو کوئی آپشن نہیں رہ گیا. آپشن تو اب اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. تو بیسیکلی آپ نے اس کے خوف خود ہی ختم کر دیے ہیں، اس کے اوپر ہر طرح کا جبر نازل کر کے آپ نے خود اس کے خوف ختم کر دیے ہیں. جب تک کوئی بندے کو یہ شک ہو نا کہ یار میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، تب تک تو وہ پھر بھی کوئی سوچ لے کہ چلو یار مسامت نہیں کرنی چاہیے، مفاہمت کرنی چاہیے. جب آپ آلریڈی اس کے اوپر ہر چیز امپلیمنٹ کر چکے ہیں تو اب آپ نے اس کے خوف خود دور کر دیے ہوئے ہیں اور اس نے استقامت کے ساتھ وہ تمام چیزیں برداشت کر لی ہوئی ہیں. اب جیل بھی اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. ان کے وکلا کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ انہوں نے کبھی نہیں جا کے واویلا کیا کہ جی مجھے جیل سے نکالو، اتنی دیر ہو گئی، میرے کیسز کی کیا پیش رفت ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیزیں بیسیکلی کیا ہیں کہ وہ ان کو کوئی ایشو نہیں ہے جیل میں. یہ الگ بات ہے کہ ظاہر ہے کہ کسی بھی بے گناہ کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن جہاں تک ان کی بات ہے کہ وہ مینٹلی اس چیز کے لیے کوئی انہیں مسئلہ نہیں ہے. اور وہ ابھی بھی کل کے روز بھی وہ یہ بات کر رہے تھے کہ انہوں نے ستمبر تک مجھے جیل میں رکھنا ہے، تو وہ مینٹلی اس چیز کے لیے پریپیئر ہے. تو یہ ساری جو چیز ہے یہ بیسکلی آپ کو کیا شو کرتی ہے کہ بیسکلی عمران خان کو آپ نے خود خوف سے آزاد کر دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب آپ خوف میں مبتلا ہیں اور یہ سوچنے پہ مجبور ہیں. یہ آپ کا خوف ہی ہے نا جو آپ نے اب اس سے بات نہیں کر سکتے، جی شیشوں میں بند کر دو. کہاں ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کا ٹرائل اس طریقے سے آپ نے پہلے بھی ٹرائل اس طرح سے کروائے ہیں کہ ان کو وکیل نہ دینے دو یا ان کا حق دفاع ختم کر دو یا ان کی بات ہی نہ سنو اور یک طرفہ سزا سنا دو اور جیل میں بند کمروں میں ٹرائل کرا دو، میڈیا کو نہ آنے دو. یہ سب حرکتیں کہاں ہوتی ہیں؟ اور اب آپ نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا، اس کے بعد اب آپ پھر اتنے خوفزدہ ہیں کہ اب جی ان کو زنجیروں میں جکڑ دو. اب آپ نے اور کیا کرنا ہے ان کے ساتھ؟ شیشوں کی دیواروں میں بند کر دو، میڈیا سے بات نہ کرنے دو. وہاں پہ جج صاحب جو کارروائی کر رہے ہیں وہ میڈیا سن نہیں سکتا. تو یہ سب کیا ہے تماشا؟ یہ بیسکلی آپ کا خوف ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کتنے خوفزدہ ہیں کہ وہ جو 2-4 جملے بھی بول دیتے ہیں میڈیا کے ساتھ وہ بھی بھاری پڑ جاتے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی نہ کسی طرح پہنچ سکیں لوگوں تک. تو یہ بیسکلی آپ کا خوف شو کرتا ہے. وہ اب بے خوف ہو چکا ہے اور آپ خوفزدہ ہو چکے ہیں. یہ ہے جی صورتحال. باقی لاسٹلی صرف اتنی بات کہوں گی کہ ٹویٹر پر میں نے کچھ ذکر کیا جب آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے ایک حلف اٹھایا قومی اسمبلی کا ممبر کا، تو اس کے اوپر ظاہر مختلف لوگ کمنٹ کر رہے تھے. تو میں نے بھی اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا اور مجھے لگا کہ یہ زیادتی ہے کہ آپ ایک شخص جو الیکشن لڑنا چاہتا ہے اس کو اغوا کرا لیں، کاغذات مسترد کرا لیں اور اس کو بلا مقابلہ منتخب کرانے کے لیے جو ہے وہ قانون کا طاقت کا استعمال کریں. تو یہ کوئی اچھا آغاز نہیں تھا آصفہ کے لیے. اور میں نے اس لحاظ سے بھی کہ جو ایک نیپوٹزم مسلسل چل رہا ہے، یعنی موروثیت جو چلتی ہے، ہم دیکھتے ہیں نانا، پھر اس کے بعد بیٹی، پھر بیٹی کے آگے سے بیٹا، پھر ساتھ میں بیٹی ایک اور، پھر ہسبینڈ، تو پوری ایک فیملی لمیٹڈ قسم کی جو کمپنی آپ نے بنائی ہوئی ہے پیپلز پارٹی. تو ظاہر ہے اس کے اوپر میں نے بیسکلی تنقید کی کہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ آگے بھی ان کی بھی آگے سے جو نسلیں ہیں وہ بھی شاید آ کر چیئرمین بن رہی ہوں گی پیپلز پارٹی کی، اور وہ بھی آ کر اسی طرح سے حلف اٹھا رہی ہوں گی اور اسمبلیوں کے ممبرز بن رہے ہوں گے. کیونکہ بظاہر جو پاکستان کا سسٹم ہے اس میں تو یہی لگتا ہے کہ یہ جو شریف فیملی ہے یا جو یہ زرداری فیملی ہے بس یہی رول کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. باقی تو ساری جو عوام ہے وہ صرف ان کی خدمت کرنے کے لیے، ان کے ٹیکس کے پیسے ان کو دے کے ان کے للے تللے اٹھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے، کمی کمین ہے. تو ان کو تو کوئی حق بھی نہیں ہے کہ ایون ان کے مخالف آ کے کھڑے ہو کر الیکشن لڑ سکیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بنیادی طور پر کون سی جمہوریت کی خدمت ہو رہی ہے کہ جی آپ چونکہ اس کا بیٹا ہے تو لہٰذا اس کو ٹکٹ مل جائے. بھائی یا تو ہوتا نا وہ پارٹی میں شروع سے کارکنی حیثیت سے کام کر رہی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی بڑی انہوں نے کوئی خاک چھانی ہے، بڑی کوئی خوار ہوئی ہیں، بڑے کوئی انہوں نے نیچے لیول سے جو ہے وہ سٹارٹ کر کے آہستہ 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 وہ واقعی انہوں نے پروف کیا ہے کہ وہ انہوں نے کوئی محنت کی ہے. تو پھر آپ انہیں ٹکٹ بھی دیں، پھر آپ ان کو لڑنے بھی دیں، الیکشن کیمپین کرنے دیں، پھر وہ آئیں تو 100 بسم اللہ بالکل آئیں، کوئی کسی کو اعتراض نہ ہو. لیکن اگر آپ اس طرح سے پیراشوٹرز کی طرح لوگوں کو اسمبلیوں میں اتاریں گے اور پھر آپ کہیں کہ اس کے اوپر کوئی تنقید بھی نہ کرے، تو میں نے اس کے اوپر یہ بات لکھی کہ بھئی لگے ہاتھ پھر بختاور کے جو 2 کاکے ہیں ان سے بھی حلف اٹھوا لینے چاہیے تھے کہ اگر یہی پیٹرن سیٹ ہے کہ انہی کے بچوں نے آگے آ کے حکمرانی کرنی ہے تو بختاور کے بچوں سے بھی حلف اٹھوا لیں لگے ہاتھ.
اس بات کے اوپر کافی زیادہ جو ہے وہ ایک رد عمل آنا شروع ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کو اس پہ بڑی تکلیف ہوئی میرے اس ٹویٹ کے اوپر۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب بھی بڑا میرے ساتھ الجھے، اور انہوں نے بھی کافی ٹویٹر پہ بحث کی اس بارے میں کہ جی آپ کو کیا اعتراض ہے، اور پھر وہ پرسنل اٹیک کہ جی آپ پی ٹی آئی کی فلاں ہیں تو یہ وہ۔ تو اس کے بعد بختیار بھٹو نے بھی میرے اس ٹویٹ کے اوپر جو ہے وہ رد عمل دیتے ہوئے پرسنل سا اٹیک کیا کہ جی آپ کو میرے بچوں سے بھی انسیکیورٹی ہو رہی ہے یہ وہ، اور پھر ایک گالم گلوچ بریگیڈ باقاعدہ شروع ہو گئی پیپلز پارٹی کی، اور جو میرے لیے حیرت انگیز تھا کیونکہ میرا اندازہ نہیں تھا کہ سوشل میڈیا پر پیپلز پارٹی کا کوئی اتنا اسٹرانگ ونگ موجود ہے، لیکن جناب وہ ٹھیک ٹھاک انہوں نے گالم گلوچ کی، یہ جو میں عام طور پہ دیکھتی بھی نہیں ہوں، نہ مجھے کوئی فرق پڑتا ہے اور نہ ابھی بھی مجھے کوئی فرق پڑا ہے، لیکن مجھے حیرت ضروری ہوئی کہ اچھا ان کے بھی لوگ اس طرح کے موجود ہیں، اور انہوں نے ٹھیک ٹھاک قسم کی جو ہے وہ فحش گوئی کی اور بدتمیزی کی وغیرہ۔ تو بہرحال یہ سارا معاملہ ہوا، لیکن اس کے بعد اگین میں نے یہ ساری بات اس لیے کی کہ میں صرف یہ آپ کو بتا سکوں کہ میرا ان کے بچوں پہ یا وہ چھوٹے بیبیز کے اوپر میرا کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ میں ان کو پرسنلی اٹیک کر رہی تھی اس طرح۔ میرے اپنے بچے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں کتنی ان کے ساتھ اٹیچڈ بھی ہوں، لیکن بچے تو سب کے سانجے ہی ہوتے ہیں، سارے بچے معصوم ہوتے ہیں، لیکن اس میں مقصد بچوں کو اٹیک کرنا نہیں تھا، اس میں مقصد اس بات کو اٹیک کرنا تھا کہ یہ جو مینٹیلٹی ہے کہ جناب نسل در نسل آپ نے جو ہے حکمرانی کرنی ہے، اس کو کسی طرف ختم ہونا چاہیے۔ اگر آپ بچوں کو لانا چاہتے ہیں سیاست میں تو انہیں کوئی محنت تو کرنے دیں، یہ پیراشوٹرز کی طرح لانا اور اس طریقے سے پھر لوگوں کو آپ یہ تاثر دینا کہ جی اب ان کو آپ ایکسیپٹ بھی کریں ہول ہارٹیڈلی، خوش دلی کے ساتھ، یہ میری کچھ سمجھ میں نہیں بات آئی کہ یہ ضروری کیوں ہے کہ جی ان سب کی غلامی سارے ہی کریں۔ تو بھائی یہ کہانی تھی بیسکلی، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ اس پہ میں نے صبح ٹویٹ بھی کیا تھا کہ بھائی ابھی تک تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی سے میں گالیاں کھا رہی تھی، اور پیپلز پارٹی والے جیت گئے ویسے گالیاں دینے میں، تو دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں سے کب تک بچی رہوں۔ تو اس پہ بڑے لوگوں نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ جی ہم نہیں ایسے کریں گے یہ وہ۔ تو بات یہ کہ ایک صحافی کا کام یہ ہے کہ جو وہ سمجھتا ہے وہ بات کرتا ہے، چاہے وہ اس کو کسی کو اچھی لگتی ہو کسی کو بری لگتی ہو۔ میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکی ہوں، ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر ابھی بھی جہاں کہیں غلط ہوتا ہے ہم بالکل تنقید کرتے ہیں، اور آگے جب اگر فردر یہ لوگ پاور میں آئیں گے، ویسے پی ٹی آئی والوں کے لیے تو اپنے ہی لوگ کافی ہیں اب، جس انداز سے انہوں نے خود لوگوں کو باشعور کر دیا ہے، اور سوشل میڈیا جب سے لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے تو اس کے بعد تو لوگ خود ہی نہیں ان کو بخش رہے۔ ان کی حکومت ہے پی ٹی آئی کی، کے پی میں اگر کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے وہ فوری طور پر بالکل سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیتے ہیں، تو یہ والی اب صورتحال بن چکی ہے۔ تو بہرحال جی یہ تھا جی ایک معاملہ جس کے اوپر مجھے تھوڑی سی اس لحاظ سے وضاحت بھی کرنی تھی کہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔